टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। एक तरफ हुकूमत की इत्तेहादी जमात भी है, उन्हीं के वोट्स की बदौलत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ अपनी हुकूमत बना पाई है। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस दफ़े असूली फ़ैसला ये किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट वो लेंगे, मगर काबीना का या हुकूमत का उस तरह हिस्सा नहीं बनेंगे। मगर गुज़िश्ता दिनों में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जो मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब के साथ, तो उसके बाद अब एक दफ़े फिर ये अफवाहें हैं या ख़बरें हैं गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का वफाकी काबीना का हिस्सा बनने दोबारा जा रही है। इसी हवाले से अब पिछले दिनों जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो दो गवर्नर्स बनने थे पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, उनका भी ऐलान हो चुका है। जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी फैसल करीम कुंडी साहब की, जो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर बने हैं, तो वहाँ उन्होंने खैर जो काबीना के हवाले से अफवाहें हैं उनका अभी नफ़ी में जवाब दिया। उन्होंने कहा अभी तक ऐसा कोई फ़ैसला नहीं हुआ, मगर फिर भी बात जो है वो अब भी चल रही है। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ हम कह सकते हैं इख्तलाफात तो ना कहें, बट डाइवर्जेंस ऑफ व्यूज़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ। प्राइवेटाइजेशन के ऊपर भी पिछले दिनों बहुत हम कह सकते हैं तवील खामोशी के बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का बयान आया प्राइवेटाइजेशन के हवाले से 1 मई को। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत की तरफ से ये बात हो रही है कि जजेस जो चीफ़ जस्टिस साहब है, ख़ास तौर पर उनके टेन्योर में एक फ़िक्स टेन्योर होना चाहिए, उस हवाले से कानून साजी करेंगे, तो उस पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ कुछ मुख्तलिफ लग रहा है। इन सब मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ हैं नैयर हुसैन बुखारी साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वेलकम टू द शो सर। जी बुखारी साहब, सर सबसे पहले तो ये कि ये फिर अफवाहें आ रही हैं, ख़बरें आ रही हैं कि आप लोग या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर ये कंसिडर कर रही है कि काबीना का हिस्सा बने। तो सर बताएं कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द स्टेटस। पॉसिबिलिटी है तो कब तक फैसला सामने आएगा, और अगर आएगा तो किस बुनियाद पर आप करेंगे सर? थैंक यू आरिफा। देखिए, गुजारिश ये है कि पॉलिटिक्स में हमेशा डायलॉग रहता है, और पॉलिटिक्स में ऑन इश्यूज डेलिब्रेशंस भी होती है विद इन पार्टी और विद अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ आल्सो। और आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ये फ़ैसला किया कि हम हुकूमत साजी में PMLN का साथ देंगे, उसके भी रीज़न्स थे। रीज़न ये थे कि दैट वाज इन द नेशनल इंटरेस्ट। जो 8 फरवरी का रिज़ल्ट था तो वो तो इस किस्म का था कि अगर हम पेशरफ्त ना करते, क्योंकि हम खुद तो कंटेंडर नहीं रहे थे प्रीमियरशिप के लिए, हमारी सीट्स कम थी, और अगर हम ये ऑब्वियसली हमारे लोगों ने PTI से भी कहा कि आप गवर्नमेंट फॉर्म कर लें, क्योंकि आफ्टर इलेक्शंस वे फॉरवर्ड तो होना था कि आपने निज़ाम रियासत तो चलाना है। अगर ये गवर्नमेंट फॉर्म ना होती तो फिर वहाँ पे तो क्या होता, एनार्की होती। तो पीपल्स पार्टी अपनी पॉलिटिकल ज़िम्मेदारी समझती थी, हमारी क़यादत समझती थी, तो हमने डिसीजन किया कि हम बिल्कुल हुकूमत साजी में उनका साथ देंगे और इंश्योर करेंगे कि वो 5 साल सही सर, वो तो इट्स वेरी क्लियर। हम तो ये समझना चाह रहे हैं सर कि ये क्यों अफवाहें एक दफ़े फिर सामने आई हैं कि शायद आप लोग काबीना का हिस्सा आने वाले दिनों में बने। क्या इस तरह की कोई ऑफर हुई है PMLN से? आप लोग आपस में बात कर रहे हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि हमने जो ना शामिल होने का फैसला CC का, उसका भी रीज़न्स थे, और अगर हम शामिल होंगे तो उसके भी रीज़न्स होंगे। लेकिन ये 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि स्पेकुलेट करने से इज्तनाब किया जाए या जो प्रिज्यूम कर लिया जाए। बिलाशुबा हमने भी मीडिया के ज़रिए, मेरे नॉलेज में भी ये बात आई कि 2 दिन पहले जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मिले प्राइम मिनिस्टर साहब को, तो ये ख़बरें आई कि उन्होंने कहा PMLN की तो ख्वाहिश है कि वो हमें चाहते थे कि हम काबीना में आएँ, गवर्नमेंट का हिस्सा बने, लेकिन हमारा एक व्यू था कि अभी इन्हें कुल्ली तौर पर बाख्तियार हुकूमत करने दें,
تاکہ یہ اپنی پالیسیز اڈاپٹ کریں، ان کو امپلیمنٹ کریں، کیونکہ پی ڈی ایم کے جو 16 ماہ تھے اس میں بہت سارے ایشوز پہ ڈفرینس آف اوپینین ہوتا تھا اور پھر پالیسیز امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی تھیں. ایک تو ریزن یہ تھا. اچھا اگر آپ انہوں نے رجوع کیا میری قیادت سے تو آبویسلی میری قیادت تو ایک جمہوری انداز میں سوچتی ہے جو ہمارا پالیسی ساز. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اگر اس دفعے آپ لوگوں نے ایسا کوئی فیصلہ کیا وفاقی کابینہ کا حصہ بننے میں، تو کیا ایک دفعے پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کابینہ کا حصہ بنیں گے، یا صرف جماعت کے اور جو لیڈرشپ ہے وہ ممبرز بنیں گے کیبنٹ کے؟ میرا خیال ہے آپ کا یہ سوال تھوڑا سا پری میچور ہے کہ یہ ایشو ہماری سی سی میں آئے گا. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ وہ جو 13 اور 14 فیبرری کو ہماری سی سی کی میٹنگ تھی، جو ڈیسیژنز تھے ان ڈیسیژنز کو موڈیفائی کرنا ہے تو کس ریزننگ کے ساتھ کریں گے اور پھر ہم کیا کنوے کریں گے پارلیمنٹ کو. لیکن ابھی اٹ از پری میچور. اس پہ چیئرمین صاحب سی سی بلائیں گے تو ہمارے جو سینٹرل ایگزیکٹو کے ممبر ہیں ہم بالکل ڈیلیبریشنز کریں گے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جو نیشنل انٹرسٹ میں بات ہوگی اور ریاست کی فنکشننگ کے بہتری کے لیے ہوگی، ہماری سی سی ضرور ایگزامن کرے گی، ایگزامن کرنے کے بعد ہی فیصلہ کرے گی. اچھا سر، یہ پاکستان مسلم لیگ نواز آبویسلی کچھ جوڈیشری کی اپوائنٹمنٹس اور چیف جسٹس کے ٹینیور کے حوالے سے بھی کافی بات ہو رہی ہے. انہوں نے جوڈیشل کمیٹیز میں بھی کہا کہ ہم اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں، اس پہ قانون سازی کریں گے. سر پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پہ لگ رہا ہے کہ کچھ موقف فرق ہے؟ اس میں دو باتیں، ایک تو ہے ٹینیور کی بات. جی ایک تو ہے ٹینیور کی بات، اس کی جو ایج جو ہے اس کو انہانس کرنے کی بات. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ اپوائنٹمنٹ آف ججز، جب 18th امینڈمنٹ میں ہم نے آرٹیکل 175 میں امینڈمنٹس لائے تو وہاں پہ جوڈیشل کمیشن کا رول تھا اور پارلیمنٹری کمیٹی کا تھا. لیکن اس وقت کی جوڈیشری نے ہمارے فیصلے جو تھے پارلیمنٹری کمیٹیز کو انہیں مسترد کیا، ان کے خلاف فیصلے دیے. ایک خود ساختہ پٹیشن. سر معاف کریے گا پھر آپ کی بات کاٹوں، وقت ذرا کم ہے. if you can just state کہ اس وقت آپ کیسے دیکھ رہے ہیں دو ایشوز کو؟ آپ سپورٹ کریں گے پی ایم ایل این کی؟ ایک بات بنیادی بات ہے کہ کانسٹیٹیوشن امینڈ کرنا پارلیمنٹ کا اختیار ہے اور 2/3 میجورٹی چاہیے اس کے لیے. ہم سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این پروپوزل لے کے آئے، آئین میں امینڈمنٹ اور کسی کے پاس اختیار ہی نہیں، جوڈیشری کے پاس بھی نہیں. پاکستان کی بدبختی رہی کہ وہ آئین کو امینڈ کرتی رہی یا ری رائٹ کرتی رہی. تو لیٹ اٹ کم ٹو دی پارلیمنٹ اور ہم اپنا موقف پارلیمنٹ میں دیں گے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ موقف رہا کہ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن کے ہم ہمیشہ خلاف رہے ہیں. بالکل ٹھیک. سر کچھ آپ کے جو آپ نے پنجاب میں آپ کے گورنر سامنے آئے ہیں، ان کو لے کر بھی کچھ تنقید ہو رہی ہے یا سوالات اٹھ رہے ہیں؟ کیونکہ پہلے آپ کے بہت سینئر لیڈرشپ جیسے قائرہ صاحب ہیں، چند صاحب ہیں، احمد محمود صاحب ہیں، ان کے نام آ رہے تھے. اینڈ سڈنلی ڈارک ہارس ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن کو فائنلی چوز کیا گیا. یہ دیکھیں، یہ ہم نے اختیار اپنی قیادت کو دیا تھا اور یہ قیادت کا فیصلہ ہے، اور قیادت کا فیصلہ سب کو قبول اس لیے ہے کہ جب آپ نے اختیار دے دیا اپنی قیادت کو، آپ ڈیسائیڈ کریں. تو جو انہوں نے بہتر سمجھا پارٹی انٹرسٹ میں وہ انہوں نے اناؤنس کر دیا. اچھا، یو ڈونٹ تھنک کہ بٹ سر قیادت کو اختیار دے دیا بٹ تنقید تو پھر بھی ہو سکتی ہے اور غالباً اسی لیے ہو بھی رہی ہے. دیکھیں، یہ تنقید کرنا بھی تو جمہوری حق ہے، ودن پارٹی بھی اور آؤٹ سائڈ پارٹی بھی. لیکن اچھا سر ویری کوئکلی، پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن پہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کوئی مختلف موقف اختیار کرے گی؟ کیا آپ لوگ پی ایم ایل این کو یہ فیصلہ کرنے سے روکیں گے یا صرف ایڈوائس ہی کریں گے کہ ایسا نہ کریں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کر لیں، پرائیویٹائز نہ کریں، بیچیں نہیں؟ دیکھیے، اس کے بارے میں تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا 1 مئی کو اسٹیٹمنٹ آ گیا تھا. لیکن ہم یہ اس بات سے متفق ہیں کہ جو ادارے
جو ملک کی خزانے پہ بوجھ ہے اور خسارے میں ہے، ان کو خسارے سے نکالنے کی کوشش کی جانی چاہیے، اور اس کے ویز اینڈ مینس ڈھونڈنے چاہیے کہ یہ خسارہ ہم ختم کیسے کریں، اس کو پروفٹیبل ادارہ کیسے بنائیں، اور پھر اس میں تھوڑے سے لیگل ایشوز بھی آئیں گے آفٹر ڈیولوشن اور 18th امینڈمنٹ آلسو. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقع بڑے واضح آ گیا چیئرمین صاحب کی طرف سے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے حوالے سے بھی. سر پر آپ کے خیال میں 2008 سے اگر پی آئی اے جیسا ایک ادارہ ہے اس کو نہیں پروفیٹیبل بنا سکے کوئی بھی حکومت پاکستان کی، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو، پاکستان مسلم لیگ نواز کی ہو، پاکستان تحریک انصاف کی ہو، اور پھر پی ڈی ایم کی ہو، تو آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ کوئی گنجائش ہے، کوئی امید ہے کہ یہ دس از اسٹل پاسبل؟ دیکھیں اس پہ ایک تو آپ کو جو ہے ان کے بارگیننگ ایجنٹس، کلیکٹیو بارگیننگ، ان کو بھی آن بورڈ لینا پڑے گا. لیکن ابھی تک تو صرف ایک ہی مسئلہ نے اس کو پرائیویٹائز کیجیے، اس کی دوسری آپشنز کو بھی تو غور کرنا چاہیے. اور پیپلز پارٹی نے جو کہا ہے، دوسری آپشنز، کیونکہ اس سے پہلے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ والی بات ہوئی ہی نہیں، کسی گورنمنٹ نے کی ہی نہیں، اور اس کے لیے کوئی اقدامات اٹھائے نہیں. اگر وہ ان اقدامات کے بارے میں غور کیا جائے، اس کو اسٹڈی کیا جائے. اگر آپ کچھ یہ when you say public private partnership پی آئی اے کے حوالے سے what does it look like sir? What does it look like؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پبلک پرائیویٹ دیکھیں obviously that should be examined نا، اس کو ایگزامن کرنے میں حرج تو نہیں ہے. نہیں سر، مطلب کہ یہی تو میں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ وہ ہے کیا. آپ اس کو یو ایڈورٹائز اٹ نا، یو آسک فار، آپ اس کو ایڈورٹائز کریں. ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جاتے ہیں اور لیٹر آف انٹینٹ نکالیں، ایکسپریشن آف انٹینٹ کا ہوتا کیا ہے. میں تو سمجھنے کی آپ سے کوشش کر رہی ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے، میں اس لیے سمجھنے کی آپ سے کوشش. دیکھیں نا، بڑی سیدھی سی بات ہے. ایک تو آپ کا جو پرائیویٹائزیشن بورڈ ہے، لیٹ دیم کم اپ ود دی پروپوزلس، پھر ایکسپریشن آف انٹرسٹ کے لیے آپ بڈنگ کر لیں، اور پھر وہ جو انٹرسٹ شو کریں ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں. انٹرسٹ کس چیز میں سر؟ جی انٹرسٹ کس چیز میں سر؟ انٹرسٹ ان کمنگ ان دی پارٹنرشپ رننگ دس بزنس یو نو. اچھا، بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سپریم کورٹ کی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے آج کی ایک بہت اہم خبر کی، اور وہ تھی جو آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی. ایک دو اہم کیسز تھے، بٹ obviously اگر ہم سیاسی طور پہ دیکھیں تو جو پہلے بینچ بیٹھا جس میں سنی اتحاد کونسل یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے ایشو تھا، اس کو سنا گیا. جو یہ اپیل تھی یہ آئی تھی پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ میں. وفاقی حکومت جو اپوز کر رہی تھی اس پٹیشن کو، انہوں نے تو شروع میں پہلے ایک لارجر بینچ کی ریکویسٹ کی، تو جس پہ ججز نے کہا کہ پہلے معاملہ تو دیکھ لیں کہ ہم نے ایکسیپٹ بھی کرنا ہے کہ نہیں، تو لارجر بینچ تو بعد میں آئے گا. اس کے بعد یہ جو سارا ایشو تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو مخصوص نشستیں جو پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کی ہونی تھیں وہ دوسری جماعتوں میں جو بانٹ دی گئی ہیں، اس کے اوپر اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے جو ریمارکس تھے یا جو انہوں نے سوالات پوچھے وہ بہت سگنیفیکنٹ تھے. یہ بھی انہوں نے سوال بار بار پوچھا کہ یہ کیسے دوسری جماعتوں کو نشستیں دے دی گئی ہیں، اور جو مطلب کہ آپ کی بنتی بھی نہیں ہیں، یا ہم کہیں کہ جتنے آپ کو الیکشن میں سیٹس نہیں ملیں اس سے زیادہ آپ کو ریزروڈ سیٹس مل رہے. اور ایونچولی پھر ایکسیپٹ بھی ہوئی یہ پٹیشن، اور ساتھ میں ججز نے جو یہ سیٹس بانٹی گئی تھی باقی جماعتوں میں، اس فیصلے کو بھی فار دا ٹائم بینگ معطل کر دیا ہے. یہ ایک بہت اہم فیصلہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے جو فیض آباد کمیشن کی رپورٹ آئی ہے اس پر بھی آج کورٹ روم نمبر 1 میں سماعت ہوئی. قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو چیف جسٹس ہیں، جن کا ہی یہ فیصلہ تھا فیض آباد دھرنا کیس کا، انہوں نے یہ سنا.
اور کافی وہ اس پہ ہم کہہ سکتے ہیں ڈسسیٹسفائیڈ لگ رہے تھے. ان کے خیال میں کمیشن کی جو رپورٹ ہے وہ سیٹسفیکٹری نہیں رہی. ان سب معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود بشیر صاحب سینئر صحافی ہیں, کورٹ کو کور کرتے ہیں, اور ہمیں جوائن کیا ہے اسد رحیم خان صاحب نے, ماہر قانون ہیں, بیرسٹر اسد رحیم خان صاحب بھی. ویلکم ٹو دا شو جنٹلمین. جی ثاقب صاحب, آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. بہت اہم سماعت ہوئی آج یہ خصوصی نشستوں کے حوالے سے, اور جو ججز کے ریمارکس تھے اس سے لگ رہا تھا کہ کہ وہ ایک ہوتا ہے نا کہ دے شوڈ دیئر مائنڈ. آپ اتفاق کریں گے اس کے ساتھ؟ جی بالکل, وہ نظر آ رہا تھا. اور جیسے ہی جو آج کی سماعت شروع ہوئی تو شروع میں ہی ججز نے جس طرح کویسچنز فریم کیے اور پوچھنا شروع کیا فیصل صدیقی اور سلمان اکرم راجہ سے. فیصل صدیقی صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب پی ٹی آئی ایس آئی سی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو اس پہ انہوں نے پوچھا. بلکہ جو جسٹس اطہر من اللہ ہے, جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ بڑے کلیئر تھے اس معاملے میں. ایک تو وہ لسٹ جو ہے وہ دیر سے ہونے, لسٹ نہ ہونے کو ایک ٹیکنیکل ایرر کے طور پر دیکھ رہے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب, وہ جو حکومت کا موقف ہے کہ جی انہوں نے تو ای سی پی میں اپنی الیکشن کمیشن کا جو ہے, الیکشن کمیشن کا جو سٹانس ہے کہ انہوں نے لسٹ نہیں دی تھی, یہ پولیٹیکل پارٹی ہی نہیں ہے, انہوں نے الیکشن بھی نہیں لڑا, اور یہ ساری جو چیزیں تھی. تو اس کی بنیاد پر انہوں نے یہ کہا کہ آئیڈیا آف جو ڈیموکریسی ہے اس کو ہم پیچھے ڈال دیں گے کہ لسٹ ایک نہیں دی, کہ ایک پبلک نے ووٹ کیا ہے, ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کو مینڈیٹ دیا ہے, اس کو مینڈیٹ اس لیے نہیں ملے گا کہ انہوں نے لسٹ نہیں دی. تو اس ٹیکنیکل جو ایرر ہے اس کی وجہ سے جو پرنسپل ہے اس کو پیچھے ہم جو ہے ڈال دیں گے. تو اس سے بڑا کلیئرٹی تھی. اور پھر جو جسٹس اطہر من اللہ ہے ان کی جانب سے بھی یہ پوائنٹ آؤٹ کی گئی چیز کہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک جو میجر پولیٹیکل پارٹی ہے وہ بغیر سمبل کے اس نے جو ہے وہ الیکشن لڑا ہے. مطلب یہ بیہائنڈ دا چین جو سرکمسٹانسز ہیں ان کو بھی ڈیفینیٹلی, وہ بھی اسی معاشرے میں جج رہتے ہیں, ان کو بھی پتہ ہے یہ کیا جو ہے وہ چل رہا ہے. پھر خاص طور پر جو جسٹس محمد علی مظہر ہے انہوں نے ایک پوائنٹ آؤٹ کیا, کیونکہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا تھا اس میں 2 پوائنٹ تھے. ایک تو اس پولیٹیکل پارٹی نے, ایس آئی سی نے جو لسٹیں نہیں دی ہم ان کو نہیں دے رہے. دوسرا یہ کیا کہ اٹھا کے مال غنیمت کی طرح جو ہے وہ آگے بانٹ دی. بالکل. تو وہ جو مال غنیمت والا معاملہ تھا اس کو نہ الیکشن کمیشن نہ ہی اٹارنی جنرل جو ہے وہ آج ڈیفینڈ نہیں کر سکے. انہوں نے مطلب بار بار پوچھتے رہے یہ ہمیں بتا تو دیں کہ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے, آپ نے چلے ان کو تو نہیں دینی, یہ آگے آپ نے بانٹ دینی ہے. مطلب یہ بانٹنے کا لفظ جو ہے وہ خاص طور پر جسٹس منصور علی شاہ نے کوئی 4 دفعہ استعمال کیا. تو آپ اس سے وہ ججز کی جو آبزرویشن جو کس طرح ان کا مائنڈ جا رہا ہے وہ انہوں نے استعمال کیا. پھر ایک اور بات جو جسٹس محمد علی مظہر نے ایک آخری بات انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے آج خود نوٹس لے کے یہ مطلب کہا کہ یہ ان کو نہیں مل رہی ادھر دے دیں, کہ سو موٹو اختیار ہے. آپ نے الیکشن کمیشن نے کام تو وہی کرنا تھا نا کہ جتنا وہ کر سکتا تھا. بالکل. جی اسد صاحب, آپ نے سنی ثاقب صاحب کی گفتگو, سر اس پہ بھی کامنٹ کریے گا. اور پھر یہ سر کہ obviously بہت سے لوگ اس کو جوڑ رہے ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ, جو حکومت کی انٹینٹ ہم کہہ سکتے ہیں سامنے آ گئی ہے پچھلے دنوں میں, کہ وہ قانون سازی کرنا چاہ رہے تھے, کانسٹیٹیوشن میں ترمیم کرنا چاہ رہے تھے. آپ کے خیال میں کتنا ان کی اس پلاننگ پر بھی فرق پڑا ہوگا اس آج کے فیصلے سے؟ جی بہت شکریہ عارفہ صاحبہ, کیونکہ معاملہ سب جوڈس ہے تو نتیجے پہ تو نہیں بات کریں گے. ججز کے بیانات کی روشنی میں جو کچھ ثاقب صاحب نے بتایا تو بہت اچھی طرح, بہت کمپریہنسولی بیان ہو گیا. لیکن شاید یہ ایک اب انٹروسپیکشن کا ایک بہت اچھا موقع ہے کہ عدالت عظمیٰ اب سوچے کہ کیا اس فیصلے کی روشنی میں یہ سب کچھ نہیں ہو رہا جو کہ جنوری میں دیا گیا تھا کہ ایک سیاسی جماعت کا انتخابی نشان اسے آپ نے لے لیا, بالکل تکنیکیوں پہ, قانون سے بھی ہٹ کے, پروسیجر سے بھی ہٹ کے, پریسیڈنٹ سے بھی ہٹ کے. یعنی 80 کی دہائی میں 2 آپ کے اتنے بڑے لینڈ مارک قابل توجہ فیصلے ہیں, دونوں کا نام بے نظیر بھٹو ہے, جس میں سیاسی جماعت کو جمہوریت کا ایک مرکزی حصہ قرار دیا گیا ہے, اور پھر اس سیاسی جماعت کا جو انتخابی نشان ہے وہ اس کو اس کی شناخت کا بنیادی حصہ قرار دیا گیا ہے. تو ان تمام پریسیڈنٹ سے بھی ہٹ کے آپ نے یہ فیصلہ دے دیا. تو آج جو سوالات عدالت عظمیٰ کر رہی ہے, شاید پہلا سوال اس کو یہ کرنا چاہیے کہ کیا یہ ہمارے اس فیصلے کا براہ راست نتیجہ نہیں ہے. تو یہ میرے خیال سے پہلی بات ہو گئی.
جو دوسری بات ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی آن دا فیس آف اٹ کوئی قانون نہیں دیکھنے کو ملتا جس کے ذریعے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ جو ریمائنڈر پارٹیز ہیں ان میں باقی جو ریزرو نشستیں ہیں ان کو جس طرح ثاقب صاحب نے کہا کہ جج صاحبان نے یہ لفظ استعمال کیا ان میں بانٹ دیا جائے. تو یہ دوسری بات. تیسرا جو آپ کا سوال تھا یہ جی ثوابدید ہے, کسی بھی منتخب حکومت کی یہ ثوابدید ہے کہ اگر وہ 2/3 اکثریت حاصل کر لیں تو وہ آئین میں ترمیم لا سکتے ہیں. لیکن جس طرح 2024 کے انتخابات کیے گئے وہ بھی آپ کے سامنے افسوس سے کہنا ہوتا ہے کہ جو ثاقب نثار صاحب کا ایک دور تھا جس میں آپ نے سینٹ کی تمام نشستیں مسلم لیگ نواز سے لے لی تھیں اور اس کا ہماری جمہوریت پہ کیا اثر آیا تھا, if you multiply that by many factors تو پھر آپ کو تحریک انصاف والا فیصلہ ملتا ہے 2024 میں. تو بہتر یہ ہوگا کہ عدالت عظمیٰ اب تھوڑا سا کوئی جمہوریت پسند, ترقی پسند, آئین پسند فیصلوں کی طرف رجحان بہتر رہے گا. جی ناظرین, یہاں ایک چھوٹا سا بریک ہو, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں ثاقب بشیر صاحب سے اور بیرسٹر اسد رحیم صاحب سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو آج سپریم کورٹ میں بہت اہم سماعت ہوئی. ثاقب صاحب, ویری کوئکلی یہی جو قانون سازی کی گفتگو ہو رہی تھی, آج کا فیصلہ چاہے وہ ہم کہیں کہ ابھی آرڈر ہے, ابھی کیس سننا باقی ہے, بٹ اس پہ اگر عمل ہو جاتا ہے تو جب تک وہ فائنل فیصلہ نہیں آتا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی, قانون سازی تو ذرا مشکل ہو گئی حکومت کے لیے جس کا وہ دعوے کر رہے تھے. وہ بہت مشکل ہو گئی کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ کافی جلدی میں شاید لگ رہی تھی. 5-6 دن پہلے رولز کمیٹی کی جو میٹنگ تھی, بڑی امپورٹنٹ میٹنگ تھی, پورے ملک سے لوگ آئے ہوئے تھے سپریم کورٹ میں, چیف جسٹس قاضی فائزہ کی سربراہی میں. اس کو اعظم نذیر طارر صاحب نے اس بنیاد پر ہی کرایا کہ آپ جو ہے وہ ہم آئینی ترمیم لا رہے ہیں, اب کیا بیٹھے یہاں پہ, بلکہ بہت تنقید ہوئی کہ آپ اپنا کام تو کرتے جب بھی آتی. تو ایسے لگ رہا تھا جیسے گورنمنٹ نے وہ ایک پلیٹ ہے اٹھا کے رکھ دینی ہے اور آئینی ترمیم ہو جانی ہے. حالانکہ اس کے پیچھے ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ کس طرح 2/3 میجارٹی جو لے کر بیٹھے. وہ معاملہ تو رک گیا ہے کیونکہ 3 جون تک یہ ہے, اور 3 جون کے بعد پھر وہ کیس چلے گا, پھر اس کا فیٹ ڈیسائیڈ ہوگا. اور اس میں اب بظاہر ایسے نہیں لگتا کہ وہ جہاں پہ بھی جائیں وہ سیٹیں وہ ان کو نہیں ملنے والی. یہ ایک چیز جو ہے بظاہر لگ رہی ہے. فیصلہ تو obviously فیصلہ تو اب دیکھیں گے آرگیومنٹس کیا ہوتے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس قسم کی, میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ کی اگر اس قسم کی نیت تھی بھی کہ کوئی آئینی ترمیم کو جوڈیشل پیکیج لانا ہے, تو آپ اس کو بجائے اس کے کنٹروورشل بنائیں, بجائے اس کے کہ آپ اس کو لنک کریں. اب سمپل سی مثال ہے کہ ایک جج ہے, اس کی 65 ایج ریٹائرمنٹ ایج ہے, آپ 68 کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب کسی میرے خیال میں منسٹر سے بھی یہ سوال پوچھیں آپ کیوں کر رہے ہیں, اس کا اصلاحات کے ساتھ کیا تعلق ہے, اس کا جوڈیشری کے ساتھ کیا لنک بنتا ہے کہ آپ ایج جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں. تو اس لیے ان سوالات کے جوابات ان کے پاس نہیں تھے اور نہیں ہیں. چاہیے یہ کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ کچھ اصلاحات آنی چاہیے, ججز کے اپوائنٹمنٹ میں مزید شفافیت لانے میں کوئی حرج نہیں ہے, اس پہ بات کر لینی چاہیے, ہونی بھی چاہیے, کوئی حرج نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ تمام سٹیک ہولڈر کو بٹھائیں, تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک کسی جو ہے وہ نقطے پر اتفاق کروائیں, تب لے کر آئیں. یہ اگر آپ اس طرح لے کے بھی آئیں گے نا تو کون مانے گا؟ مسائل ہوں گے, ایشوز ہوں گے. مطلب آپ ایک آئینی ترمیم لا رہے ہیں, آپ کوئی روٹین کی ایک قانون سازی نہیں ہے. بالکل, ہمارے ہاں تو وہ آئینی ترمیم بھی ایسے ہوتی ہے جیسے پتہ نہیں کوئی بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے. جی اسد صاحب obviously ایک یہ بہت اہم آج سماعت ہوئی, دوسری فیض آباد دھرنے کے حوالے سے بھی سماعت ہوئی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس بینچ کو ہیڈ کیا. بہت ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈسسیٹسفائیڈ لگ رہے تھے ود دا رپورٹ دیٹس کم فارورڈ. انہوں نے بار بار کہا کہ اس میں تو کوئی سفارشات ہی نہیں ہے. پھر انہوں نے ٹی ایل پی کے حوالے سے بھی کہا کہ آپ نے تو ان لوگوں سے بات ہی نہیں کی. کس طرح دیکھ رہے ہیں جو آج ڈسکشن آپ نے دیکھی یا سنی ہوگا اس کے بارے میں؟ جی بہت ہائی لیول اور کانسٹیٹیوشنل باتیں کی جا رہی تھیں, تو شاید اس لیے مجھے سمجھ نہیں آئی. لیکن جو فیض آباد کا فیصلہ ہے آپ کو سمجھ نہیں آئی سر, تو سوچے میرے ساتھ کیا ہوا ہوگا.
وہی ویئر ان دا سیم بوٹ. جو فیض آباد کا فیصلہ ہے، فیض آباد دھرنے کا، اس میں کئی احکامات دیے گئے ہیں. اس میں آپ مجھے بتا دیں، شاید ثاقب صاحب جانتے ہیں، اگر کسی، کیونکہ وہ پورا ایک سلسلہ تھا، نے مسلم لیگ نواز کی حکومت کو باقاعدہ غیر مستحکم کیا تھا، ایک جماعت کو بے تحاشا پذیرائی ملی، آپ کو اس کو اپنے نجی پرائیویٹ چینلز کے ذریعے، نجی چینلز کے ذریعے، تو وہ سب ایک طرف. لیکن جو اس کے بعد احکامات آئے اس میں کسی ایک شخص کا نام نہیں لیا گیا. اس کو آپ ذرا اگر اصغر خان کی اس کے ساتھ کمپیئر کریں تو اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جنرل اسلم بیگ، جنرل اسد درانی، ان پہ کارروائی ہونی چاہیے اور جو ریاست ہے اس کو حرکت میں آنا چاہیے. تو اول تو فیض آباد دھرنے کا جو فیصلہ ہے وہ میرے حساب سے شاید اتنا براہ راست نہیں ہے جتنا ہو سکتا تھا. ایک یہ بات. جو دوسری بات ہے اس میں بہت قابل توجہ اور تعمیری باتیں کی گئی ہیں کہ جی ہر ادارے کو اپنے حلف کے مطابق کام کرنا چاہیے، کوئی دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے. تو اس میں بھی عارفہ صاحبہ اگر آپ عمل درآمد کی پروسیڈنگز دیکھ رہے ہیں یا آپ ریویو پٹیشن سن رہے ہیں تو جج کا جو ایک بہت بڑا اختیار ہے وہ توہین عدالت ہے. تو اگر آپ اس میں کنٹیمپٹ کا اختیار نہیں استعمال کرنا چاہ رہے یا کسی ایک شخص کو قصوروار نہیں ٹھہرانا چاہ رہے تو اس کے بعد میرے خیال سے اس طرح کی بات کرنا وہی والی بات ہے. اگر آپ ایک بہت بڑے قانون ساز یا ایک بہت بڑے ماہر قانون ہیں، بہت بڑے جورسٹ ہیں، تو شاید آپ کی باتیں اتنی زیادہ پیچیدہ ہو گئی ہیں کہ وہ سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ سے باہر ہیں. اس سے زیادہ مجھے اس پروسیڈنگ کی سمجھ نہیں آئی. ثاقب صاحب ذرا سمجھائیں ہمیں. اسد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آئی تو پھر سوچے میرے ساتھ کیا ہوا ہوگا. میری تو ویسے ہی سمجھ میں قانون بہت کم آتا ہے. ہم نے بھی کافی سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ جب یہ دوبارہ کیس لگا اس میں 2-3 سوالات بڑے میجر تھے. جنرل فیض حمید، ان کا کردار تھا، اور جو اس میں ریویو جو پٹیشنز تھیں وہ ان کا بہت ذکر آج بھی کیا چیف جسٹس صاحب نے. کچھ سمجھ آیا کہ what did the چیف جسٹس ایکسپیکٹ، مطلب کہ وہ کیا چاہ رہے تھے کمیشن سے، یا کہاں وہ ڈس اپوائنٹ ہوئے؟ نہیں، کمیشن سے میں تو پھر یہ کہوں گا کہ کمیشن سے سپریم کورٹ یہ چاہ رہی تھی کہ جو ہم چاہتے ہیں جس قسم کی رپورٹ وہ آپ لے کے آئیں. اب کمیشن پر سوالات اٹھا رہے ہیں وہ کہ انہوں نے کیسا کام کیا. یہ مطلب اس پہ ایسے سوالات کے بچگانا ان کو کہا گیا ہے کہ آپ نے اپنے دفاتر سے باہر نہیں نکلے، آپ نے ٹی ایل پی والوں کو نہیں بلایا. ڈیفینیٹلی ان کو بلانا چاہیے تھا، لیکن کچھ چیزیں جو ہے وہ اب کمیشن نے کس اینگل سے دیکھی ہیں یہ نہیں سمجھ آ رہی. پھر کمیشن نے جو بالکل جو ہے وہ جنرل فیض حمید ان کو تو کلین چٹ دے دی ہے، لیکن اس میں کمیشن کا بھی قصور نہیں ہے. اب جب اس وقت کے جو وزیر اعظم ہیں وہ سریعام کہہ رہے ہیں، اس وقت کے وزیر داخلہ سریعام کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے فیڈرل کیبنٹ نے اپروول دی تھی اور ہم نے ان کو کہا تھا، مینڈیٹ دیا تھا آپ جا کے بات کریں. تو جب یہ سارے اس وقت کی گورنمنٹ جو ہے اپنے سر لے رہی ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ پھر کمیشن پہ بھی اتنا ہم بوجھ نہیں ڈال سکتے. لیکن جو ریویو جو پٹیشنز دائر ہوئی تھی اس پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ اس میں ہمیں کوئی ایسا یہ اکٹھا کولیکٹیو کوئی ایسا جو ہے وہ پلان نظر نہیں آیا. وہ ویسے حیران کن ہے میرے لیے. وہ اسی طرح ہی حیران کن ہے جس طرح ابھی ریسنٹلی جسٹس بابر ستار جو ہے ان پر آڈیو لیکس کیس میں 4 اداروں نے ایک ہی وقت میں ایک ہی ملتے جلتے اعتراضات کیے، ایک ہی وقت میں ان کو سنا گیا. تو کل آ کر وہ اگر کہیں جس کو جج صاحب نے کہا ہے کہ یہ کولیکٹیو ایفرٹ ہے، اکٹھے ہو کے انہوں نے، تو وہ کل جا کے کوئی کہے کہ نہیں ان کا ایسے ہی ہو گیا، کوئنسیڈنس ہی ہو گیا. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا، انہوں نے ہماری کالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، جو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو حکومت نے آرڈیننس پاس کیا ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک نئی تحقیقاتی ایجنسی قائم کر دی ہے سائبر کرائمز کو دیکھنے کے لیے. آرڈیننس کے ذریعے یہ جو نئی ایجنسی ہے اس کو اسٹیبلش کیا گیا ہے. اس سے پہلے ایف آئی اے کو یہ پاورز دیے گئے تھے ایسے معاملات کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے. اب کچھ دن پہلے ہی حکومت نے اناؤنس کیا کہ ان کے خیال میں ایف آئی اے جو ہے اس کے
it doesn't have the right tools or the right expertise कि वो ऐसे मामलात को देखे, और इस ऐलान के कुछ ही दिनों के बाद ये जो ऑर्डिनेंस था इसको पास कर दिया। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं उसामा खिलजी साहब, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं। वेलकम टू द शो उसामा साहब। जी उसामा साहब, बताइएगा कि ये आप किस तरह इसको देख रहे हैं? एफआईए की जो इन्वेस्टिगेशन थी उस पर हम जैसे लोगों को तो बहुत सवालात थे, तनकीद भी होती थी, मगर ये जो ऑर्डिनेंस अब पास किया है, ये नई एजेंसी कैसे मुख्तलिफ होगी, किस तरह वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगी इस मामले पर? मेरे ख्याल से यही सवाल हम भी पूछ रहे हैं कि किस तरह से आप एकदम से 8 साल बाद, 8 साल एक ही एजेंसी रही है, साइबर क्राइम विंग उनका था एफआईए का, उन्होंने काम किया, लोगों को थोड़ा मालूम हुआ उसके बारे में, उसकी बहुत ज्यादा शॉर्ट कमिंग्स थी, लेकिन उसका ये हल तो नहीं है कि आप एक नई एजेंसी बना दें, आप उसी को बेहतर करें। और दूसरी बात ये है कि अगर आप उस टेक्स्ट को देखें जो इन्होंने पास किया है, गजेट किया है नोटिफिकेशन, उसमें यही नजर आता है कि जो साइबर क्राइम विंग है एफआईए का, that will become the National Cyber Crime Investigation Agency। तो कोई मुख्तलिफ चीज नहीं हो रही है, मेरे ख्याल से उसमें बस इसका स्ट्रक्चर का मुख्तलिफ है, क्योंकि वो एफआईए के अंडर आता है, एक इंडिपेंडेंट जो है साइबर क्राइम अथॉरिटी होगी, और मुझे तो लगता है कि ये इसीलिए किया गया है ताकि जो रियासत का कंट्रोल है वो ज़्यादा आसान हो जाए, ज़्यादा क्विक हो जाए, ताकि अगर डिजिटल राइट्स जो वायलेट करती रही है रियासत और स्टेट, उसको और जल्दी वायलेट करना हो लोगों की, तो इस एजेंसी के ज़रिए किया जाएगा। और जो अता तारर साहब कह रहे हैं उसमें कोई डिजिटल राइट्स की तो इसमें कोई बात ही नहीं है। डिजिटल राइट्स होते हैं आप जो है इजहार राय की आज़ादी ऑनलाइन, आपकी प्राइवेसी की जो है प्रोटेक्शन और जो हक है। लेकिन यहाँ पे तो हम देखते हैं कि सर्वेलेंस होती जाती है, हर फोन कॉल टैप्ड है, सोशल मीडिया मॉनिटर्ड है, और आपकी जो आज़ादी है इजहार राय की वो नहीं है, क्योंकि पीका जैसे कवानीन को इस्तेमाल करके एफआईए जैसी एजेंसीज आपको आके अरेस्ट कर लेती हैं अगर रियासत को आपकी बात पसंद ना। उसामा साहब, मैं आपकी इफ यू अलाउ मी, तो सर आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि कानून पीका का है, जी बिल्कुल, और उसको अब इम्प्लीमेंट या उसके नीचे इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये नई अथॉरिटी होगी जिसमें मोर और लेस एफआईए की जो साइबर क्राइम विंग है वो और उसके जो सारे अफसरान हैं जो अपनी ट्रेनिंग के साथ, वो सारे इधर शिफ्ट कर दिए जाएंगे। ये आपको समझ आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। तो सर पहले भी ये एक तनकीद होती थी कि ये जिस तरह ये इन्वेस्टिगेशंस की जाती थी, लोगों को रातों रात अरेस्ट कर लिया जाता था, उनकी बेल के मसाइल रहते थे, यहाँ भी आपके ख्याल में या आपके खदशात ये हैं कि ऑपरेशन या जिस तरह रियासत ऑपरेट करेगी उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, या आपके ख्याल में ज्यादा सख्ती या ज्यादा नरमी आ सकती है? जी, मुझे लगता है ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, शायद सख्ती ज़्यादा आ जाए, क्योंकि एक अलग एजेंसी बनाई जा रही है और ये जो है एक बड़े प्लान का एक छोटा हिस्सा है। अगर आपने सुना हो रिसेंटली मिनिस्टर जिस तरह अता तारर की आपने क्लिप चलाई, इससे पहले भी काफ़ी स्टेटमेंट्स ये आ रही हैं कि पीका कानून को अमेंड करने ये जा रहे हैं। और फिर उसके अलावा उसमें ये डिजिटल राइट्स कोई ट्राइब्यूनल बनाना चाह रहे हैं, उसकी ड्राफ्ट पब्लिक नहीं हुई है, लेकिन जो न्यूज़ रिपोर्ट्स में सुनने को आ रहा है उसमें यही है कि नई एजेंसी बनाई जा रही है, फिर ट्राइब्यूनल्स बनाए जाएंगे, और इसके अलावा फिर पीका के कानून में और चीज़ें डाली जा रही हैं बेसिकली डिजिटल राइट्स वायलेट करने के लिए, लेकिन उसको एक कवर देने के लिए डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये हमने 2016 में पहले भी देखा था, जब पीका का कानून पीएमएलएन लाई थी, उन्होंने कहा था कि ख़वातीन और बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कानून बनाया जा रहा है, और इस पे जो तनकीद कर रहे हैं लोग वो ये नहीं चाहते कि तहफ़्फ़ुज़ हो। लेकिन फिर हमने देखा पीएमएलएन के लोगों के अपने ही एक्टिविस्ट लीडर्स के खिलाफ ये कानून इस्तेमाल किया गया, और मेरे ख्याल से उसी तरह मशावरत के बगैर स्टेक होल्डर से कोई बात की नहीं है, एकदम से एजेंसी नहीं बनाई गई, अभी और जो है कवानीन लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि अपनी पिछली जो गलतियां हैं उनसे पीएमएलएन को सीखे और ऐसे कवानीन लाए जो तहफ़्फ़ुज़। वेरी क्विकली वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। ये भी बताइएगा कि पहले हम फवाद चौधरी साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से ये गुफ्तगू सुनते थे कि जी देखें वो हम चाहते हैं कि गूगल और यूट्यूब दफ्तर खोलें यहाँ, अब यही गुफ्तगू अता तारड़ साहब कर रहे हैं कि उनको यहाँ दफातर खोल लेने चाहिए। क्या इतनी व्हाट इज द इंटरेस्ट कि उनके दफ्तर जो हैं वो लोकली खुले?
जी देखें, जब दफ्तर होंगे तो फिर आप उन पे दबाव ज़्यादा डाल सकेंगे कि वो इंटरनेट पे कंटेंट सेंसर करें। जब वो यहाँ मौजूद नहीं होते और वो जो बैनुल-अक़वामी कवानीन है उसके मुताबिक अपनी एनफोर्समेंट करते हैं, तो हमारी रियासत ऑब्वियसली उससे खुश नहीं होती, पीटीए उससे खुश नहीं होती। वो चाहते हैं कि जो रिक्वेस्ट ये भेजे, वो सोशल मीडिया कंपनी उसके साथ कंप्लाई करे। जब उनकी लोकल रजिस्ट्रेशन होगी तो ये उनको जो है धमकी देंगे कि हम आपको अरेस्ट कर लेंगे, या आपका लाइसेंस बंद कर देंगे, या जिस तरह अभी हमने ट्विटर के साथ देखा है, पूरा प्लेटफ़ॉर्म ही बंद कर देंगे, अगर आप हमारी पसंद की सेंसरशिप ना करें। तो मेरे ख़्याल से वही पॉलिसी ये हुकूमत भी आगे ले जाना चाह रही है। उसामा साहब, एनी आइडिया कि ये जो नई एजेंसी बनाई है इसको हेड कौन करेगा, या वहाँ जो हेड है क्या वो भी हमें एफआईए से ही कोई ऑफिसर लेंगे, कोई इत्तला सामने आई है? जी, मेरे ख़्याल से इसी तरह कुछ होगा, उनका बस डेज़िग्नेशन बदली जाएगी और उन्होंने ये भी कहा है कि वो आईजी पुलिस के ओहदे के बराबर होंगे। तो जो डीजी होंगे उसके, तो डीजी एफआईए की तरह ही पैरेलल उनका एक वो होगा। मेरे ख़्याल से एफआईए जो साइबर क्राइम के डीजी हैं, या उनको बनाया जाएगा, या अनलेस ये अभी कोई नए किसी को लाना चाह रहे हों। प्रिया, उसामा साहब, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।